we are doing about humanity and for peace and to interact with the other communities here in Canada and all over the world, our community, Ahmadiyya Muslim community. So we will talk about these matters. Mr. Umair Khan, he is my colleague and Imam here in Calgary. My name is Nasir Mahmood Bhatt. I'm also Imam here in Calgary and Prairie region. So both we will talk about these matters. Umair Khan will talk in English and he will tell you for our brothers to understand our efforts for this purpose, and then بعد ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Assalamu alaikum. I'm not sure how many of you are aware of Ahmadiyya Muslim community, but the motto, the logo, the slogan of our community is love for all, hatred for none. We do many initiatives and programs around the world to have interfaith dialogue with different communities. We believe that if a religion is true, God will provide its logic, arguments to make sense. And for that reason, you don't need physical violence, threats, intimidation to get your beliefs across to other people. When we look at life of Prophet Muhammad, peace be upon him, we see that within his 23 years of his prophethood, all of Arabia accepted his message. Nowhere do we find an example where he tried to put a sword on someone and say, become Muslim. He didn't need to. Because the arguments he used to give to the people from the Holy Quran were powerful and attractive enough for people to accept his message. The second thing was that he, from his own example, the way he carried himself was very, very attractive to people. And people decided that, look, he is a righteous person. He is calling us towards worshiping one God. The main message of Islam is that worship one God who is perfect. Do not worship trees, do not worship rocks, statues, do not worship family, humans, anyone. Just worship the one true God because He is perfect and we are weak. He is our creator and we need to remember Him. About what our community does is we have something called World Religions Conferences. In these conferences, what we do is we ask Sikh leaders, Christian, Jewish, Hindu, all religions to come, and we give a topic, and we say, look, talk about the beauty of your religion from your own book, and whatever makes sense, people will accept themselves. And this is one of the initiatives, this is one of the ways of dialogue we have with different communities, and this happens throughout the world. Our community is established in 200 countries, over 200 countries, and we do the same type of programs all over the world, and it's very, very interesting. Our community is probably one of the most peaceful communities within the Muslim world. Our interpretation about jihad is that jihad means struggle, to struggle in the way of God. Our jihad that we practice in this era is that the jihad of the pen, through knowledge, through dialogue, through intellect, that is how we defend Islam. Because that is how our religion is being attacked. People say, write books against Islam, they do research against Islam, they write newspaper articles. So we have many programs where our young people write to the newspapers, and we explain that, look, this is the true teaching of Islam. One of our biggest difficulties that we have is that some of our own Muslim, so-called Muslim people, they do very bad things in extremism and such like this. We just had one on Friday, even yesterday we were in a small town, Brooks. We go all over Canada to tell people, look, this is not what Islam is. The purpose of a Muslim is to attain peace in his life and also bring peace to his neighbors and have good relationship with everyone. Anyway, so that's a brief introduction I will do in English, and then Imam Nasir can speak in Punjabi or Urdu.
جو آپ نے باتیں سنی ہیں مختصر سا تعارف ہے جماعت کا جو ہے ہماری، اور بیسیکلی کام تو وہی ہیں سارے کے سارے جو کر رہے ہیں، جو مختلف وقتوں میں زمانوں میں اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بتاتے رہے یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، اچھے کام کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، برے کام کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، ہر چیز انہوں نے بتائی ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اچھی چیزیں کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ مسئلہ آج کے دور میں ہمارے یہ ہے سب سے بڑا کہ بعض اوقات قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ بڑی بنیادی قسم کی ایک بات ہے کہ بندے کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو وہ خود کرتا نہیں ہے، اور وہی بات کہنی چاہیے جو وہ کرتا ہے۔ جب اس کا قول اور فعل، عمل یہ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بات میں سچائی آتی ہے۔ اگر لوگوں کو تو انسان بہت کہے کہ یہ کام کرو، یہ اچھا کرو، فلاں اچھا کرو، مدد کرو، فلاں جو ہے نا وہ خیال رکھو ہمسائے کا، اور خود کبھی بھی نہ ان چیزوں کا خیال رکھے، خود ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دے، تو یہ جو ہے نا وہ ہپوکریسی بھی ہوتی ہے، منافقت بھی ہوتی ہے، اور انسان کے کریکٹر کو داغدار کرتی ہے چیز۔ اس چیز میں اسلامک پرسپیکٹو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں باتیں بتائیں، سمجھائیں، دونوں قسم کی۔ انسان جو ہے نا اس کے دو ہی اس کی زندگی کے حصے ہیں، ایک حصہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے کچھ حق ہیں ہمارے اوپر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر بندوں کے کچھ حق ہیں ہمارے اوپر جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو حقوق ہیں، بندوں کے بھی اور اللہ کے بھی، ان دونوں کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو دونوں حقوق ہیں یہ اس زمانے جو ہے آج سے 1400 سال پہلے بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے عملی طور پر کر کے دکھائے۔ اللہ کے حق بھی کر کے دکھائے پورے، اور بندوں کے بھی کر کے دکھائے۔ اللہ کے حق کیسے کر کے دکھائے کہ ساری رات بعض اوقات عبادت میں مصروف رہتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا خدا کے حضور کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں جو تھے نا سوج جاتے تھے، جو ہے متورم ہو جاتے تھے پاؤں جو ہیں۔ اور جب ایک دفعہ ان کی ایک بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہے اتنی عبادت کہ اپنا یہ حال کر لیتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، اور اتنا جو ہے نا وہ کمزوری اور نکاہت جسم میں آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیسا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اوپر اتنے اس کے فضل ہیں، میرے اوپر اتنے اس کے احسان ہیں، تو اس کا جواب اس شکل میں دیتا ہوں کہ میں اس کی عبادت کروں، اور زیادہ شکر ادا کروں اس کا، اور زیادہ اس کے آگے جھکوں میں، اور اس کے آگے سجدہ کروں اللہ کے آگے کہ تو نے میرے اوپر کیسے کیسے احسان۔ یہ اللہ کا جو ہے تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، حقوق اللہ ادا کیے۔ پھر حقوق العباد جو ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کیے۔ انسانوں نے جو مرضی کچھ ظلم زیادتیاں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ریکارڈڈ ہے۔ کسی اور نبی کی شاید اتنی ہسٹری ریکارڈڈ نہیں ہے جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکارڈڈ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں اور کتابیں ہیں جن میں وہ لکھی گئی ہے ہسٹری ساری کی ساری، کیونکہ اسی زمانے میں لوگوں نے تحریر کر دی تھی، لکھتی تھی۔ کسی اور نبی کے متعلق اتنی تفصیل سے ڈیٹیل میں باتیں نہیں پتہ چلتی ان کی لائف جو ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ وہ ایک خاتون تھی، عورت تھی،
وہ گلی میں اس کا گھر تھا، تو اسی گلی میں سے گزرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا کیا کام تھا، اس کو کسی نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ نعوذ باللہ فلاں فلاں غلط قسم کی باتیں، اور اس نے اپنا عادت بنائی ہوئی تھی کہ اپنے گھر کا سارا کوڑا گند اکٹھا کرتی تھی، گاربیج. تو وہ جب گزرنا ہوتا تھا حضرت محمد صاحب نے اپنی گلی میں سے، اس گلی میں سے، تو وہ اوپر سے آتی تھی چھت سے، سارا اوپر گرا دیتی تھی. اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ کبھی نہیں کوئی اس کو نہیں کبھی کچھ کہا کہ تم بھائی یہ کیا کرتی ہو، یہ زیادتی اور یہ اچھی بات نہیں ہے. بس وہ اپنا جو بھی ڈالتی تھی جھاڑتے تھے، صاف کرتے تھے، آگے چلے جاتے تھے. ہر دفعہ ہر روز اس کا یہی کام تھا. آخر وہ دیکھا کہ آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، چند دنوں سے وہ آئی نہیں ہے کوڑا پھینکنے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کا گھر کا دروازہ جو ہے نا ناک کیا اور اندر گھر گئے اور جا کے پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی. اس وجہ سے وہ کوڑا بھی نہیں پھینک سکی اور اپنی ایکٹیویٹیز اس کی ساری جو ہے نا وہ بند ہوئی تھی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال، اس کے جو ہے نا دوائی دارو جو بھی اس کی ضروریات تھیں وہ ساری اس کی پوری کی. تو یہ اخلاق ہیں جو اللہ کے بندے سکھاتے ہیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو. آج اس دور میں یہ جو زمانہ ہے جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اسپرچولی یہ زمانہ بھی ڈیڈ ہو گیا تھا. اللہ کی طرف سے بندے اس وقت آتے ہیں جب اسپرچولی ڈارکنیس ہو جاتی ہے، روحانی لحاظ سے انسان مر جاتا ہے. دنیا داری بس رہ جاتی ہے، دن رات ایک ہی کام بس جو ہے نا وہ انسان کا جب ہو جاتا ہے دنیا دنیا دنیا. تو یہ دور ہوتا ہے جس میں پھر اللہ کی طرف سے بندے آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے علاقے میں قادیان پنجاب کی بستی میں ایک شخص کو جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان کے رہنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پھر ہدایت دے کر دنیا کے لیے بھیجا کہ یہ دنیا کے لیے یہ باتیں پھر زندہ کریں، ان اخلاق کو زندہ کریں جو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے نبیوں نے، سارے جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے بتائی تھی. چنانچہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت جو ہماری کمیونٹی ہے، وہ بانی جو ہیں ہماری جماعت کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے ذریعہ سے 1889 میں شروع ہوئی، اور قادیان کی بستی سے، چھوٹے سے گاؤں سے. اور اس چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے، مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور وہ چھوٹے سے گاؤں میں لوگ بھی اس وقت قادیان کے بھی نہیں سارے جانتے تھے ان کو، مرزا صاحب کو، کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں میرا نام جو ہے وہ پہنچے گا. چنانچہ ابھی 100 سال کے لگ بھگ کا پیریڈ ہوا ہے، اور دنیا میں سارے ہر طرف جو ہے نا اللہ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت کا بانی جو احمدیہ مسلم جماعت کے ہیں ان کا نام جو ہے. اور ان کے ذریعہ سے آج اگر ہم لو فار آل ہیٹڈ فار نان، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، دوسرے لوگوں سے پیار محبت اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس روشنی سے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قادیان پنجاب کی بستی میں نازل کی تھی، اس کو ہمیں پہچاننے کی، اس کو حاصل کرنے کی توفیق ملی. اور اس روشنی کو ہم جس قدر ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس روشنی سے جو ہے وہ منور کریں، روشن کریں. اور یہ اس کام کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز ہم کرتے ہیں. بعض اوقات انٹرفیتھ پروگرامز کرتے ہیں. انٹرفیتھ پروگرام کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے لیے اسکالرز آتے ہیں، ایک ٹاپک سیٹ کرتے ہیں، اس کے متعلق وہ اپنی کتاب میں سے بات کرتے ہیں، قرآن میں سے، بائبل میں سے، ہندو مذہب کا ہے تو وہ اپنی کتاب میں سے، سکھ بلیفز کا ہے تو وہ اپنے عقائد میں سے چیزیں اپنے اپنے میں سے بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سارے مذہب جو ہیں، یہ سارے جو ہیں، ان کا سورس جو تھا، ان کے جو جن بندوں نے شروع کیا تھا ان مذاہب کو، ان عقیدوں کو، ان ڈینامینیشنز کو، وہ بڑے نیک اور بزرگ لوگ تھے. حضرت شروع سے لے لیں، حضرت آدم سے لے کر چلتے چلتے حضرت کرشن علیہ السلام جو تھے
खुदा ताला के बड़े नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हज़रत बाबा जी गुरु नानक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े नेक बुजुर्ग, उनका तो जिक्र ख़ास तौर पर हमारे जो बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने अपनी किताबों में 2-3 किताबें हैं, उन्होंने सारी की सारी उनके अच्छे अखलाक का जिक्र करके भरी हुई हैं कि बाबा जी के अंदर ये खूबी थी, ये खूबी थी, ये खूबी थी, वो किस तरह लोगों से मोहब्बत करते थे, किस तरह अल्लाह की खातिर रातें लगाते थे, अल्लाह अपनी जान मारते थे, और ये सारे जो है ना खूबियाँ, नेकियाँ जो बाबा जी की थी, वो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में, चंद किताबों में जो है ना वो बयान की हुई है। तो मकसद ये है कि इस ज़माने में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करते हैं लोगों तक कम्युनिकेट करने की, लोगों तक ये बातें पहुँचाने की कि प्यार और मोहब्बत और आपस में इंटीग्रेशन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम आपस में इकट्ठे नहीं बैठेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से जो है ना वो ख्यालात साझे नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा एक दूसरे का जो है। उसका पता करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान बैठे, बातचीत करे, गुफ्तगू करे, और उससे फिर इंसान की गलतफहमियाँ दूर होती हैं, कई किस्म की होती हैं। और बाज़ लोग अपने गलत किस्म के अखलाक की वजह से गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं। अभी कल जिस तरह बताया है उमैर ने कि हम यहाँ एक साथ ही टाउन है ब्रुक्स, वहाँ गए हुए थे, वहाँ एक खातून आई हुई थी मेहमान के तौर पे, उसको बड़ी गर्म थी और बड़ी उसके जो है ना वो इतराज़ और सारा कहते मुसलमानों के मतलब बड़ा अजीब किस्म का था सारा उसका जो है ना वो रवैया जो था। तो उससे जब पता किया तो उससे वो पता चला कि उसको एक मुसलमान मिला था, और मुसलमान से उसने कहा कि ये कुरान करीम जो है ना ये तुम्हारी किताब जो है ये मैं लेना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। तो वो जो मुसलमान था वो कोई अजीब किस्म का आदमी था, उसने कहा कि तुम औरत और कुरान इसको तो तुम हाथ ही नहीं लगा सकते, औरतें नहीं इस किताब को हाथ लगा सकती। कैसी अजीब बात है। वो बेचारी वो कहती है कि मेरे दिल में तो अजीब किस्म का इस्लाम के मतलब तसव्वुर आ गया कि ये कैसा इस्लाम है कि जो औरत जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको भी रहनुमाई की ज़रूरत है, वो किताब को हाथ ही नहीं लगा सकती कोई भी कुरान जैसी। तो ऐसी गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर। अभी कई दफ़ा यहाँ लोग आते हैं हमारे मस्जिद में विज़िट करने के लिए। एक दफ़ा एक फैमिली आई तो वो कहते हैं कि हम बड़े अरसे से यहाँ से गुजर जाते थे पास से, तो हम समझते थे कि ये इस मस्जिद में वो अपने जो है ना हिंदू थे और सिख थे, दो तीन दोस्त थे फैमिली के साथ। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजर जाते थे, हम समझते थे इसमें सिर्फ मुसलमान ही दाखिल हो सकता है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। मैंने कहा ये तो अल्लाह का घर है, अल्लाह सबका है, साझा है, अल्लाह तो सबका है, सबके लिए जो है ना वो मालिक है, सबका जो है वो सबका राज़िक है, खालिक है, सबको उसने पैदा किया है। ये अल्लाह का घर है और जहाँ कोई भी आ सकता है, किसी भी मज़हब फ़िरके अक़ीदे का इंसान जो है, अल्लाह का घर हर किसी के लिए खुला है। फिर उनको पता चला अच्छा ये बात है, हम अपने और दोस्तों को लेकर, मैंने कहा हमारे तो हर वक्त दरवाजे खुले हैं सबके लिए। तो इतनी सारी गलत फहमियाँ हैं, और वो गलत फहमियाँ कैसे दूर हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि जब हम आपस में बैठेंगे, बातचीत होगी, गुफ्तगू करेंगे तो वो गलत फहमियाँ दूर होती हैं। और इंसान फिर गलत फहमियाँ जब दूर होती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों में इंसान यूनाइट होता जाता है, कॉमनैलिटीज़ बढ़ती हैं, जो इकट्ठी ख्यालात वाली बातें हैं वो बढ़ती हैं। और जब किसी सोसाइटी में कॉमनैलिटीज़ बढ़ती हैं, एक ख्यालात जो है ना वो करीब होते जाते हैं, वो मुआशरा मजबूत अखलाक इख्तियार करता है, मजबूत होता जाता है। और जहाँ दूरियाँ होती हैं वहाँ उतने ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं, एक दूसरे से नफ़रत, दूरियाँ, और फिर मज़ीद उससे जो है ना वो ख़राबियाँ जो है ना वो बढ़ती जाती हैं, पैदा होती जाती हैं। तो इस वजह से हम अहमदिया मुस्लिम जमात के जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी का बड़ा ही बुनियादी ये ज़िम्मेदारी है हमारी। ये देखें, अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज़ हो तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूसरे से शेयर करूँ। अगर मैं नहीं करता तो उसको कंजूस कहते हैं, कितना कंजूस आदमी है, दूसरे से शेयर नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने इस ज़माने में अहमदिया मुस्लिम जमात को वो रोशनी अता की है जो खुदा की तरफ से एक बंदा आया था हिंदुस्तान की, पंजाब की, कादियान की बस्ती में, जिसने आके वो रोशनी हमें दी है।
اب ہمارا فرض ہے کہ اس روشنی سے سب کو روشن کریں، سب کو بتائیں، سب کو آگاہ کریں کہ یہ ہے اس زمانے میں، اس دور میں جس نے مختلف نبیوں بزرگوں نے کہا تھا ہم آخری زمانے میں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں آؤں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں آؤں گا، حضرت کرشن علیہ السلام نے کہا تھا میں آؤں گا، سب نے کہا تھا آخری زمانے میں ہم آئیں گے. اب بہت سارے بندے تو نہیں آنے، ایک بندے نے آنا تھا جس کو یہ سارے نام دیے جانے تھے. چنانچہ بانی احمدیہ مسلم جماعت مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نام دیے. میں مسلمانوں کے لیے امام مہدی کے طور پر ہوں، عیسائیوں کے لیے مسیح کے طور پر ہوں، ہندوؤں کے لیے کرشن کے طور پر ہوں، اور میں ہی وہ روشنی اور نور ہوں جس کی پیش خبری پہلے نبی. پروگرام جو ہے نا وہ آرگنائز کرتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے وہاں جانے کا، اس میں شامل ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم آرگنائز کرتے ہیں یہاں، بعض اوقات بلڈ ڈونیشن کا کرتے ہیں یہاں مسجد میں بھی، بعض اوقات جو ہے نا وہ کینیڈا ڈے یہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بھی کئی پروگرام جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے بہت سارے سکھ دوست جو ہے نا وہ آتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ اس چیز کو اور بڑھانا چاہیے، اور نمبر زیادہ کرنے چاہیے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نمبر زیادہ ملے جا کے دوسرے لوگوں سے، اور دوسرے لوگ عقائد کے بلیفز کے ہیں، کمیونٹیز جو ہیں وہ جب کوئی ہم پروگرام آرگنائز کریں اس میں زیادہ سے، تو جتنی زیادہ سے زیادہ کولیبریشن ہوگی، جتنی زیادہ سے زیادہ ہم آپس میں مل جل کے بیٹھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے جو ہے کامنالٹیز بڑھیں گی، ہمارے جو ہے نا وہ خیالات قریب قریب جائیں گے، اور پیار اور محبت بڑھے گا. اور یہی مقصد ہے احمدیہ مسلم جماعت کا. اسی وجہ سے ہم ساری دنیا میں اعلان کرتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. تو یہ مختصر سا باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں. اور جی میرا سوال ہے جہاد کے بارے میں.